बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल आपने रिपोर्ट भी किया कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खसूसी बराए इंसानी हकूक़ का दौरा पाकिस्तान अच्छा नहीं रहा। हुकूमत के लिए इससे बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब चंद घंटे पहले यूरोपीय यूनियन ने इस पर बाज़ाब्ता बयान भी जारी कर दिया है। बयान जो जारी किया है उसको देख के क्या लगता है, क्या वाकई मामला बहुत संगीन हो गया? देखिए, अच्छा तो नहीं रहा ना दौरा। देखिए, क्यों अच्छा नहीं रहा, ये तो सबसे पहले इसका लिटमस टेस्ट क्या है, आपको कैसे पता चलता है कि अच्छा नहीं रहा। यानी यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खसूसी बराए इंसानी हकूक़ वो दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में वो मुलाकातें कर रहे हैं आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर ख़ारजा व नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार से, लॉ मिनिस्टर से, और आपके जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मामलात को चलाने वाले हैं उनसे, सहाफ़ियों से, इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वालों से, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से और दीगर चंद लोगों से उन्होंने मुलाकातें की। वो एक हफ़्ते का उनका विज़िट था। मरीम नवाज़ से भी मुलाकात की, पंजाब में भी जाकर उन्होंने कुछ मुलाकातें की, अक़लियतों की जो तंजीमें हैं उनके लोगों से भी मुलाकातें की। सही। अब अगर सोच लें कि उनके मुंह से एक ऐसा जुमला सरजद हुआ होता जिसमें मौजूदा हुकूमत की तारीफ़ की गई होती, मौजूदा हुकूमत की किसी काविश को, किसी शोबे में प्रोग्रेस को सराहा गया होता, तो वो हुकूमत जो जेंट्री बीच को वज़ीर आज़म के साथ बिठाकर वज़रा की फौज जफर मौज लाइन में लगाकर मीडिया पे उसके इंटरव्यू मैनेज करवाकर उसकी खबर को हाईलाइट करवाने के लिए टीवी चैनल्स को फ़ोन करवाकर पागल हुई भी थी, वो फिर ईयू के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी आपको यही तगोदौ करते हुए नजर आते। सही। ढोल बज रहे होते भाई, इश्तिहार लगे हुए होते। आज पूरे पाकिस्तान के तमाम अखबारात में और टीवी चैनल्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती कि देखो हमारे हक में गवाही आ गई, हमने इंसानी हकूक़ के शोबे में, ह्यूमन राइट्स के मामले में, अक़लियतों के हकूक़ के मामले में, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के मामले में, मीडिया फ्रीडम्स के मैदान में हमने वो झंडे गाड़े हैं कि यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा आकर, अब मैं आपको प्रेस रिलीज दिखाऊंगा जो दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज है, और फिर जब आप देखेंगे जो अभी बयान जारी हुआ यूरोपीय यूनियन से, तो मामला बहुत गंभीर और संजीदा हो गया, बल्कि संगीन हो गया। देखें आप, एक तो इसका बहुत अहम पहलू ये है कि जो शायद सबसे ख़तरनाक मंसूबा तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसका इजहार बारहा हुकूमत के बहुत सारे लोगों ने किया, कभी वो अपनी टोन डाउन कर देते हैं, लेकिन वो सहाफ़ी जो अपने आप को मुख्तलिफ क्वार्टर्स के साथ बड़ा वेल कनेक्टेड कहते हैं, वो कहते हैं कि वो प्लान अभी भी इन प्लेस है। सही। इस डेवलपमेंट के बाद मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि तकरीबन नामुमकिन हो गया। अगर आपने ये करना है, उस प्लान पर अमल दरामद करना है, तो उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी होने वाली है। अच्छा, उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी होगी। देखिए ना, अभी अगर अच्छा हुआ होता, आप खुद सोचें, इस हुकूमत के ऊपर जो सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं वो क्या है जी? सबसे बड़ा तो धांधली जी, यानी फॉर्म 47 की जाली हुकूमत का इल्ज़ाम है, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है जी। उस इल्ज़ाम को ज़ाइल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता था? लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल ऑब्जर्वर्स और बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स, जो मुबस्सर मिशन आते हैं, जो आकर इंतखाब के अमल को पूरे उसको जांचते हैं, मॉनिटर करते हैं, दौरे करते हैं, अपनी टीम्स उतारते हैं, पूरी उसकी फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। अब पाकिस्तान में लोकल ऑब्जर्वर्स में आप देख लें, फाफिन ने, पतन ने और कुछ होंगी जिन्होंने उस तमाम प्रोसेस को ऑब्ज़र्व किया। पाकिस्तान का लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, फिर जो बैनुल अक़वामी मुबस्सर मिशन पाकिस्तान आए थे, उन्होंने भी बाज़ाब्ता रिपोर्ट्स बनाकर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले की थी। यूरोपीय यूनियन का भी एक मिशन आया था, पहले तो आपने उनका पूरा मिशन नहीं आने दिया जी। वो जो आप उनके पास, उनका 3 मेंबर डेलीगेशन यहाँ पर आया था, उसने इसके ऊपर एक रिपोर्ट मुरतब की, जामे रिपोर्ट, अपनी सिफारिशात और आपके इंतखाबात का कच्चा छट्ठा उसमें लिखा, बताया कि ये इलेक्शन कैसा हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, और वो उन्होंने हवाले कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के। सही। अब आप सोचें कि उसमें अगर कहीं पे लिखा होता कि जिससे ये साबित होता कि इल्ज़ामात झूठे हैं, यह हुकूमत लेजिटिमेट है, फॉर्म 47-45 का कोई रौला नहीं है, जो वोटर है उसका वोट चोरी नहीं हुआ,
انتخابات صاف اور شفاف ہوئے تھے. اس حکومت نے وہ جس طرح مریم نواز کا نصاب میں لکھا ہے نا, انہوں نے وہ نصاب میں شامل کروانا تھا کہ 2024 کے انتخابات پہ یورپی یونین کے نصاب میں شامل نہیں کروانا تھا, ہو سکتا ہے نیا سبجیکٹ شامل کروا دیتے. ہاں 2024 کے انتخابات جی پوری ریسرچ صاف اور شفاف انتخابات, ایک علیحدہ سے مضمون جو ہے شروع میں لکھا ہوتا اللہ دی قسم. ہاں, اور اس کے اوپر سکندر سلطان راجہ کی تصویر اور پھر باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تصاویر موجود ہوتی ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر موجود ہوتی, کیونکہ عقاب بن کے تو وہی بیٹھے ہوئے تھے نا سارے معاملے کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو یورپی یونین سے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں تھی. اسی طریقے سے جو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں, بھائی انسانی حقوق کے معاملے کو عدالتوں میں سب سے اہم معاملہ کسی بھی ملک میں عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل, بنیادی آئین میں درج حقوق کی فراہمی. اب یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان سے EU اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن ہیومن رائٹس اولاف سکوگ جا کر ملاقات کرتا ہے. اگر اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کو 2 تعریفی جملے کہے ہوتے کہ جناب آپ نے آ کر اور آپ کے آنے کے بعد, آپ کے ٹیک اوور کرنے کے بعد, یا آپ کے جو سے پہلے تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ, آپ لوگوں نے تو مل کر پاکستان میں ہم جو پہلے فالو کرتے آ رہے تھے, جو دیکھتے آ رہے تھے, آپ لوگوں نے تو بہترین کر دیا. عمرتا بندیال نے تو بالکل فارغ کر دی تھی, ثاقب نثار تو ایسا تھا, آصف سعید کھوسا تو فلاں تھا. اب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جائیں, ایک آفیشیل تصویر تو ضرور جاری ہوئی ہے علیحدہ سے, وہ بھی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے. ویب سائٹ پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے, کوئی خبر کہ آپ نے لکھ کر لگا دی ہو. جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب سے ملاقات ہے اس کی خبر جاری ہوئی ہے, مریم نواز کی تصویر جاری ہوئی ہے, کچھ اور تصاویر جاری ہوئی, ڈیٹیلڈ جو ہے نا وہ خبریں جاری نہیں ہوئی. ہمارے دفتر خارجہ نے جو خبر دی ہے نا, آپ پہلے اس کو سن لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ, اور پھر ہم آتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے. ہمارا فارن منسٹری جو ہے وہ تو کہتی ہے کہ کرٹسی کال ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار پر EU اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آئے, امبیسڈر اولاف سکوگ, اور انہوں نے ملاقات کی. ہمارے وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا. جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان پولیٹیکل اور اکنامکس فیئرز میں جو ہے وہ کس قسم کا کوآپریشن چل رہا ہے. یہ ہیومن رائٹس کی ہیں, ان سے بات ہو رہی ہے اکنامکس. ہاں, وہ ان کو اکانومی کا بتا رہے ہیں. پھر ہمارا پریس ریلیز کہتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑا خوشی کا اظہار کیا, اپریشیٹ کیا کہ یورپی یونین کی جو ہے وہ GSP پلس اسٹیٹس کے لیے پاکستان کے لیے بڑی کنٹینیوڈ سپورٹ شامل ہے. انڈرسکورنگ دی امپورٹنس آف پاکستان EU ڈائلاگ آن ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کے جو اوپر ڈائلاگ ہے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک فرم بلیور ہے in protection of fundamental rights and continued to enact and strengthen human rights legislation. کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آگے جو جواب ہے اس کا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. صحیح. اولاف سکوگ کا, جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یہاں پر ہمارا جو جواب, جو ہم نے کہا ہے نا کہ اس کا جواب ہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ ہم نے جو اس نے ہیومن رائٹس پہ بات کی نا وہ شامل نہیں کی. صحیح, وہ سینسر ہوگی. ہاں, وہ سینسر ہو گئی. ہم نے اس کے آگے پریس ریلیز میں لکھا کہ جو یورپی یونین اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے انہوں نے پازیٹیولی اسیس کیا دی پوٹینشیل آف پاکستان EU ریلیشنز. صحیح. He appreciated the continued growth of the collaborative partnership across all sectors. اب آپ اس پہ بتاتے ہیں نا کہ اس نے ہیومن رائٹس کے آپ کی جب آپ نے یہ اس نے سوال کیے تو ہم نے جواب دیے. جب آپ نے یعنی آپ نے کیا پریزنٹیشن دی ہوگی, آپ نے یہ پریزنٹیشن دی ہوگی کہ آپ نے اس ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کا انتخاب نشان چھین کے آپ اس پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. آپ نے یہ دیا ہوگا کہ اس کے پروپوزل سیکنڈرز کو ہم نے اٹھا لیا تھا. آپ نے ان کو کیا بتایا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے, کوئی نومبر میں فائنل کال کے بعد کوئی خاتون قیدی نہیں ہے, کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. اب آ جائیں کہ جو اس کے اوپر آفیشیل بیان جاری کیا ہے یورپی یونین نے, جو اصل خبر ہے. پہلے تو انٹرویو دیا تھا انہوں نے ڈان اخبار کو, اور وہ انٹرویو چھپا, اس نے ایک تو پہلے تھرتھلی مچائی. انٹرویو میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ امبیسڈر سے آیا ہوا ہے وزٹنگ, اس سے آپ نے سوال کیا, اس کی جو فریمنگ ہے, سینٹینس اسٹرکچر ہے, الفاظ ہیں یا الفاظ کا چناؤ ہے ایٹ دیٹ ویری مومنٹ, وہ شاید تھوڑا سا اکراس دا لائن چلے گئے ہوں.
لیکن جب آپ خود سے یورپی یونین پریس ریلیز جاری کرتا ہے نا، وہ بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ہوتی ہے. صحیح. اس میں پھر یہ خیال رکھا جاتا ہے ڈپلومیٹک. اس میں انہوں نے تو کہہ دیا تھا نا جو انٹرویو تھا ڈان میں کہ فار گرانٹیڈ نہ لے پاکستان جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو. لیکن اب یورپی یونین نے جو باتیں کی ہیں آئی تھنک دے آر اے میٹر آف گریو کنسرن. تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں دیکھیں سب سے جو خطرناک پلان تحریک انصاف کے خلاف یا عمران خان کے خلاف. عمران خان کے خلاف کیا ہے جس کی بار بار بات کی جاتی ہے، وہ ہے ملٹری ٹرائل. صحیح. ٹھیک ہے. اور تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جاتا ہے، جو کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس فلاں 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 گراؤنڈز موجود ہیں. جولائی کی 14 تاریخ کو 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا. 14 تاریخ کو عطا تارڑ جو ہے وہ انہوں نے جھنڈی لہرا کے کہا تھا کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگنے جا رہی ہے جی. اور پابندی لگ رہی ہے ان گراؤنڈز کے اوپر. وہ پورا انہوں نے منظرنامہ رکھ دیا تھا. اور عمران خان کا ملٹری ٹرائل جوڑ کر فیض حمید اور فلاں معاملات. اس بیان کی روشنی میں یہ تقریباً امپاسبل ہو گیا کہ آپ یہ دو کام کر سکیں. صحیح. اگر آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں تو اس کی پھر ایک قیمت ہے. وہ قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہاں پر چیزیں مینشن ہیں. اور پھر وہ جو ان ملاقاتوں کا حاصل حصول ہے یورپی یونین کے مطابق وہ بھی سن لیں. یورپی ای یو اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار ہیومن رائٹس وزٹس پاکستان کا کچھ 4 دن کا دورہ کیا. امبیسڈر اولاف سکوگ جو ہمارے انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے ہیں، وہ تقریباً 1 ہفتے کے وزٹ پہ پاکستان میں موجود تھے. جو مشن یہ پاکستان بھیجا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو اس وقت موسٹ پریسنگ ہیومن رائٹس کے، لیبر رائٹس کے ایشوز ہیں ان کو ذرا ڈسکس کیا جائے اور پاکستان کے پلانز دیکھے جائیں کہ یہ ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. صحیح. جو آپ کے یہاں مسائل ہیں انکلوڈنگ ان دا ویو آف دی آن گوئنگ اسیسمنٹ انڈر دی GSP+ ٹریڈ اسکیم. سب سے یہ بڑا سارا جو ریویو تھا، یہ جو دورہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو GSP+، ہم کیونکہ بہت زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں بٹ شارٹیسٹ فارم میں بتا دیتے ہیں. GSP+ اسٹیٹس یہ ہے کہ جو یورپی یونین نے پاکستان کو 27 بین الاقوامی کنونشنز، ٹریٹیز، کووننٹس کے پر عمل درآمد اور ان عمل درآمد کی یقین دہانی کے نتیجے میں دیا ہے. اپنی منڈیوں تک آسان رسائی دی ہے. اور اس کے تحت پاکستان کو آسان رسائی دی ہے. ٹیرف فری 66% پروڈکٹس کے اوپر ایکسس دیا ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو برآمدات ہیں تو وہ 100-150% بڑھ گئی. صحیح. 2014 سے اب تک. اور یہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا معاملہ ہے. ہم جتنے تولیے، چادریں، تو تکیے کے غلاف اور پردے، یہ وہ سب کچھ، پردے، کپڑے، یہ چیزیں بیچتے ہیں، جو سپورٹس کے جراحی کے آلات بھیجتے ہیں، وہ سارے اسی کی وجہ سے جو GSP+ اسٹیٹس ہے. ادروائز اگر وہ ہمارے اوپر فل ٹیرف لگا دیں تو یہاں سے بنا کے وہاں تک پہنچانے اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی پروڈکٹ کوالٹی میں ویسی ہی ہو جیسی وہاں پر بننے والی پروڈکٹ ہے اور ٹیرف لگنے کی وجہ سے مہنگی ہو جائے اس سے، تو کوئی نہیں خریدے گا. جب خریدے گا نہیں تو آپ کے ایکسپورٹس گر جائیں گے. صحیح. تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وزٹ کے دوران امبیسڈر سکوگ نے ملاقاتیں کی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ منسٹرز کے ساتھ، یعنی صرف وہ نہیں، وفاقی نہیں، صوبائی وزراء کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں کی، سینئر حکام کے ساتھ. اقوام متحدہ کی باڈیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان تمام معاملات پہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان سب سے ملاقاتیں کی. ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے ساتھ ملاقاتیں کی، وکلاء کے ساتھ، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ، میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ اور بزنس سیکٹر کے لوگوں سے ملاقاتیں کی. جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے دوبارہ سے یقین دہانی کرائی کہ یورپی یونین جو ہے وہ کمیٹڈ ہے پاکستان میں جو ہیومن رائٹس آبلیگیشنز ہیں اس کے حوالے سے انشور کروانے کے لیے. اور اس ضمن میں انکریج کیا گیا کہ ذرا اچھے سے بامانی با مقصد جو ہیں وہ کنسلٹیشنز ہونی چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جس میں وائبرنٹ سول سوسائٹی بھی شامل ہے. آگے یہ بیان کہتا ہے، یہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ جو پاکستان ریمینز اے کی پارٹنر فار دی EU ان ساؤتھ ایشیا، ہمارا بڑا ایک کی پارٹنر ہے. ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ شیئرڈ ویلیوز آف ڈیموکریسی پر قائم ہے، ہیومن رائٹس اور رول آف لا، گائیڈڈ بائی دی پرنسپلز آف دی UN چارٹر اینڈ انٹرنیشنل نارمز. یورپی یونین خیر مقدم کرتا ہے کہ پاکستان اب دنیا میں GSP+ اسٹیٹس سے
فائدہ اٹھانے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، جس میں پاکستانی بزنسز جو ہیں وہ اپنی جو رسائی ہے، جو اپنی ایکسپورٹس ہیں، وہ 108-110% تک بڑھا چکے ہیں جب سے یہ اسکیم ہم نے لانچ کی تھی اور پاکستان کو اس کا حصہ بنایا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب جب ہم مڈ ٹرم پر پہنچ رہے ہیں، جو کرنٹ مانیٹرنگ سائیکل ہے پاکستان کے اوپر غور کرنے کا، پاکستان کی پروگرس کو دیکھنے کا، ہم انکریج کرتے ہیں پاکستان کو کہ وہ اپنے ریفارم پاتھ کے اوپر کنٹینیو کرے، کیونکہ اب آپ کی ری اپلیکیشن ہونے والی ہے۔ صحیح، آپ کو دوبارہ سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ مڈ ٹرم آ رہا ہے انڈر دی اپ کمنگ نیو جی ایس پی پلس ریگولیشن، کہ اب نیا ریگولیشن آ گیا ہے ہمارا۔ جو ٹریڈ بینیفٹس ہیں جی ایس پی پلس کے، اب وہ ڈپینڈ کریں گے ایڈریسنگ اے لسٹ آف ایشوز انکلوڈنگ آن ہیومن رائٹس اینڈ ٹینجیبل ریفارمس ریمین اسینشیل۔ یہ بہت ضروری ہے۔ پھر میٹنگ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف انٹرلوکیوٹرز سے، ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار، منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس اعظم نذیر تارڑ، فیڈرل منسٹر فار کامرس جام کمال، امبیسڈر سکوگ نے ہائی لائٹ کیا جو ایریاز آف کنسرن ہے۔ اب ان کے یورپی یونین نے جو یہاں پہ لسٹ دی ہے نا کہ ہمارے ایریاز آف کنسرن کیا ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی سن لیں۔ highlighted the areas of concern such as the application of blasphemy laws, women rights, forced marriages and conversions, enforced disappearances, freedoms of expression, pika वगैरह, religion or belief, independence of the media, impunity for rights violations, due process and the right to a fair trial. Here it comes in. صحیح، آئی سی سی پی آر انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کا آرٹیکل 19، اس کا آرٹیکل 14، اس کے دیگر آرٹیکلس، انٹرنیشنل جتنے بھی ہیومینیٹیرین لاز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا، رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل، سیوک اسپیس، ڈیتھ پینلٹی۔ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے ساتھ یحییٰ آفریدی کے ساتھ ملاقات میں جو فوکس تھا وہ جوڈیشل بیک لاگ پہ تھا۔ صحیح، جو مقدمات زیر جو 2 ٹکر جاری ہوئے ہیں یا لوگوں کے پاس پہنچے ہیں، اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ذرائع سے وہ بھی آئے ہیں۔ جو بیک لاگ ہے اس وقت کیسز کا، جو پینڈنسی آف کیسز ہے، اس کے حوالے سے۔ دوسرا، آپ اس میں ایک چیز اور بہت ہی اہم سمجھیں، یورپی یونین کا جو میسج ہے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو آئین میں درج انسانی حقوق ہیں، ان کے جتنے بھی کیسز ہیں جی، وہ کس نے سننے ہیں؟ آئینی بینچ۔ جی، آئینی بینچ کے سربراہ کون ہے؟ جسٹس امین الدین۔ تو ہم تو اپنی 26ویں آئینی ترمیم سے ایک نیا چیف جسٹس بنا چکے ہیں، جی، ایک پیرالل چیف جسٹس، ایک پیرالل کورٹ کھڑی کر چکے ہیں، کورٹ ود ان دا کورٹ کا کانسیپٹ لا چکے ہیں۔ تو جو EU کے اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں، انہوں نے امین الدین خان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ یہ بھی سوال ہے بہت بڑا۔ یہ جتنے ان بھی کی نظر میں چیف جسٹس جو ہے یحییٰ آفریدی ہیں، ان کی نظر میں سپریم کورٹ بھی وہی ہے۔ نہیں، میسیجنگ ہے نا، دیکھیں اب بھائی آپ کو جس بندے سے ملنا چاہیے وہ بندہ تو امین الدین خان ہے۔ یہ تمام کیسز تو امین الدین خان کے پاس جانے ہیں، جتنے بھی ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل سے ریلیٹڈ ہے، میڈیا فریڈم سے ریلیٹڈ ہے، آرٹیکل 19 سے، آرٹیکل 16 سے، آرٹیکل 17 سے، آرٹیکل 14 سے، آرٹیکل 15 سے، 8 سے آنورڈ آپ کے جو آرٹیکلز ہیں ان سے ریلیٹڈ کیسز کس نے سننے؟ امین الدین خان ملاقات کر رہے ہیں وہ یحییٰ آفریدی سے۔ یعنی وہ بھی نہیں سمجھتے کہ شاید امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان، ہی از دا چیف جسٹس، وی ہیو ٹو آسک ہم، ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ یہ ان کے باس ہے۔ تو آگے جو ہے، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام، اور جو فوکس ہے بیک لاگ کے اوپر تھا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ تھرو آؤٹ ہز وزٹس جو اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں انہوں نے ایکنالج کیا اس بات کو کہ جو امپورٹنٹ رول ہے نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس، جس کے ہم اس کو بیانات کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور انڈر لائن کیا کہ اس کی انڈیپینڈنس اور آزادی کے اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ نہ کرے، کہ کوئی ٹنکرنگ نہ کرے اس کی رپورٹس اور ان تمام معاملات پر۔ ان دی کانٹیکسٹ آف دی اپ کمنگ جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن، اب یہ علیحدہ سے پیراگراف انہوں نے ڈالے ہیں کچھ، انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام سیاق و سباق ہے جو آنے والا جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن ہے، جو انسانی حقوق کے نمائندے خصوصی ہیں، انہوں نے انکریج کیا پاکستانی حکام کو
کہ وہ یقینی بنائیں کہ جتنے بھی ریلیونٹ انٹرنیشنل کنونشنز ہیں 27 ان کے اوپر آپ عمل درآمد کو یقینی بنائیں. صحیح. تو وہ میڈیا کے متعلق بھی ہیں, وہ سیاسی جماعتوں کے متعلق بھی ہیں, وہ لوگوں کے حقوق کے متعلق بھی ہیں, وہ سیاسی جماعتوں کے حقوق کے متعلق بھی ہیں, وہ فریڈم آف ایسوسیشن سے متعلق بھی ہیں, وہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز سے متعلق بھی ہیں. اور پھر انہوں نے اپنے وزٹ کا بتایا کہ وہاں پر لاہور میں فلاں سے ملاقات ہوئی, یہ سب کچھ ہوا, اور یہ بتا دیا کہ آپ دوبارہ سے اپلائی کرنے جا رہے ہیں مڈ ٹرم. تو یہ معاملہ جو اب ظاہر ہے کہ یورپی یونین نے جھنڈا تو کھڑا کر دیا ہے, اب یہ ریڈ فلیگ میں تبدیل نہ ہو جائے. دے ہیو ٹو میک, اپنا پاکستانی گورنمنٹ کو میک شیور کرنا پڑے گا. ادروائز اگر خدا نخواستہ پاکستان اس چیز سے محروم ہوتا ہے, حکومت تو ایونچولی دھڑام سے گر ہی جائے گی. پیسے دیکھیں میٹر کرتے ہیں, اکانومی نہیں چلا سکتے, یہ نہیں چل سکے گا سلسلہ. تو وہ اگر آپ اس ضد پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں آپ نے جناب فلاں چیز بھی کرنی ہے, فلاں بھی کرنی ہے, بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے. تو وہ جو پلان ہے کہ یہ بھی کر دیں گے, پارٹی تحریک انصاف کو بین کر دیں گے, ڈسمانٹل کر دیں گے, ملٹری ٹرائلز کر لیں گے, ملٹری ٹرائلز کو چھپا کے بھی رکھیں گے, سزائے موت دے دیں گے, فلاں کو جناب اتنے سال کی سزا دے دیں گے, یہ چیزیں بڑی مشکل ہو گئی ہیں کرنٹ سینیریو میں ان کو نبھانا. تو ان کا ظاہر ہے کہ جتنے بھی اب یہ جب یہ ہم بات کرتے ہیں, یہ یورپی یونین یہ بات کرتے ہیں, اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی شخص نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ نہ چلے یا اس کو سزا نہ ہو, لیکن فیئر ٹرائل, اور جس کے خلاف ثابت ہوتا ہے عدالتوں سے اور اوپن ایک ہیئرنگ میں, اور پھر اس کے مقدمے کی, پھر اس کے پاس ریلیونٹ فورم, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور یہی میرا خیال ہے کہ ایک صاحب بات ہوگی کہ آپ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا اس میں اوپننس, فیئرنس اور یہ چیزیں لائیں. ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو مسائل تو کھڑے ہو جائیں گے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.